अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 23 अप्रैल 2025 और बुध के दिन की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ता, नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं सब्सक्राइबर्स इस चैनल के, वहाँ पर अब इस वक्त 24 अप्रैल 2025 और जुमेरात के दिन का हम आगाज़ हो रहा है। बहुत तेज़ी से एक मॉर्निंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, गुज़िश्ता 24 घंटे के हालात और वाक़यात को देखते हुए मैं ख़ासे एहतमाद से और अफसोस के साथ ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर अब एक जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। वॉर क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर साउथ एशिया। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका पहला स्टेप जो है वो उन्होंने उठा लिया जब उन्होंने सऊदी अरब से वापस पहुंचने के बाद कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास में एक बहुत अहम फैसला किया और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की दिहाई से मसलसल मोर देन 60 ईयर्स से चल रही है, जिसे कभी भी हिंदुस्तान ने सस्पेंड नहीं किया, उसे फौरी तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया है। माइकल कुगलमैन जो साउथ एशिया के हवाले से एक अमेरिकन एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मानाखेज ट्वीट किया इस हवाले से, जहां उन्होंने कहा कि कभी भी ये ट्रीटी जो है आज तक सस्पेंड नहीं हुई। सो मच सो कि 2019 में पुलवामा के हमले के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने सीरियसली उस वक्त इस पर गौर किया था, उसके बावजूद उन्होंने इसे सस्पेंड नहीं किया था 2019 में, जब एक जंग की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई थी। और ये एक पानी को रोकना जो है वो इंटरनेशनल लॉ में एक वॉर एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे इसे तस्वर किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। यही वजह है कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है NSC, उसका इजलास तलब किया है, जो दिन पाकिस्तान में शुरू हो रहा है उस पर इस कमेटी का इजलास होगा। अनलाइक हिंदुस्तान, जहां पर उनकी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी टोटली सिविलियन और पॉलिटिकल है, जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उसमें किसी आर्मी चीफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को, एयर चीफ को, नेवल चीफ को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या NSC जो भी है, सारी की सारी वो मिलिट्री डोमिनेटेड है। और जब इसकी मीटिंग होगी तो इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी होंगे, इंटेलिजेंस चीफ्स भी होंगे, इसमें एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इसके अंदर होंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। पाकिस्तान के मीडिया के जो मैंने कमेंट्स देखे हैं, खास करके जो एक आइडियाज़ मार्केट है वीलॉग्स की, उससे देख के उस पर बहुत ज़्यादा ब्रेवडो कमेंट्स मैंने देखे। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो क्राइसिस डेवलप कर रहा है पाकिस्तान की रियासत के लिए, उसका सही तौर पर अदराक जो है वो नहीं हो रहा। ये वीडियो करनी, ये जो वीलॉग है, मेरे लिए है भी इस लिहाज से बहुत मुश्किल। मैं कई घंटे इसके ऊपर पढ़ता रहा हूँ। मुश्किल इसलिए है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं जहाँ आपको अपने अपने यानी राइट और रॉन्ग इट्स माई कंट्री का तस्वर है, तो आप कभी भी एक इंडिपेंडेंट आज़ादाना एनालिसिस जो है वो सिचुएशन का नहीं दे सकते। आपको अपने ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक या इलॉजिक का आपको सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरी इस चैनल में हमेशा से कोशिश है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स जो है आपके सामने मैं रख सकूं, और आपके कमेंट्स में देखूंगा कि किस हद तक आप समझते हैं कि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स जो है इस क्राइसिस में आपके सामने रख सका हूं। ये क्राइसिस इतना मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत से पहलू हैं। इसका एक पहलू कश्मीरी मुसलमानों की, वो इसको कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान में इसको लोग कैसे देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर इस क्राइसिस की क्या डायमेंशन है, दुनिया की मीडिया ने इसको कैसे देखा है, कैसे जो एक एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम फीलिंग वर्ल्ड वाइड पाई जाती है वो इस पे कैसे कैपिटलाइज कर रही है। जो इमेजेस हमारे सामने आए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, अखबारात से, उन सब के ऊपर मैंने तकरीबन 90 सेकंड का, 1.5 मिनट का एक छोटा सा मोन्टाज और कलेक्शन बनाई है ताकि वो डिफरेंट डायमेंशंस में आपको दिखा सकूं। और इस स्टेप पे मैं सबसे पहले आपको वो मोन्टाज दिखाना चाहता हूं। इसे देखें, फिर हम इसे लेकर आगे चलते हैं। The town of Pahalgam in Indian-administered Kashmir. जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. I said please act. हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में।
हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. The President has been briefed by the National Security Advisor. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly. इस 90 सेकंड के मोन्टाज से शायद आप ये फील कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि जो कुछ हुआ है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, उसके बड़े पहलू हैं, उसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं. उसका एक पहलू जो है वो कश्मीरी मुसलमानों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के तूल अर्ज में मुसलमानों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के अंदर इंडियन हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है उनके जो आपस की रिलेशनशिप हैं उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रिलेशनशिप जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कि तमाम इसके पहलू हैं. और फिर ये कि इसका एक इंटरनेशनल आस्पेक्ट क्या है, जहाँ पहले ही जैसे आप अमरीकी सदर को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, जो क्लिप इसमें आपने देखा ये उनका उस वक्त का है जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे. उनकी इंटरनल फीलिंग्स जो है वो मुसलमानों के बारे में और वर्ल्ड ऑफ इस्लाम जो है उसके हवाले से उनकी क्या फीलिंग्स हैं. और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम ग्रुप्स हैं यूरोप के अंदर, उसमें बहुत से ज़ायनिस्ट ग्रुप हैं, उसमें बहुत से एंटी इमिग्रेशन ग्रुप हैं, उन्होंने पहलगाम में होने वाली जो दहशतगर्दी और ट्रेजेडी है उसका उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है वो आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है, हम में से कोई भी इतना नादान मासूम नहीं है कि हम ये सोचें कि ये 4-5 नौजवान जिनको कहा गया है कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट है, इन्होंने जो कुछ किया ये महज इन्हीं के जहन की जो है पैदावार है, इसके पीछे हमें एक मास्टरमाइंड नज़र आता है. सवाल ये है कि ये मास्टरमाइंड जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है या ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान के अंदर है. अगर ये मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के अंदर है तो फिर उसके अगराज़ व मकासद स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो टोटली मुख्तलिफ होंगे. अगर ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है तो फिर उसके अगराज़ व मकासद स्ट्रेटिजिक माइंड सेट के गोल जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे. या फिर अगले चंद दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक एक करके हम इसके कुछ पहलुओं को, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अब तक आ चुकी है उसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं. यहाँ पर एक मैसेज, एक बड़ी ऑब्वियस किस्म का मैसेज है, और जो दुनिया के अखबारों ने इसके ऊपर अपना एनालिसिस अब तक कवर किया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस दिया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने एनालिसिस दिया है, और अखबारात इस पर अपना एनालिसिस दे रहे हैं. तो एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि नरेंद्र मोदी को ये मैसेज दिया है इस मास्टरमाइंड ने या इन दहशतगर्दों ने, या इसमें से इमर्ज करती है चीज़ कि 2019 की उनकी उसके बाद की उनकी जो पॉलिसी थी गुज़िश्ता 6 बरस की, जिसमें उन्होंने एक मस्कुलर एक्शन किया. उन्होंने आर्टिकल 370 जो था, 370 जो पंडित नेहरू के ज़माने का था, उसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक बड़ी सख्त जारहाना पॉलिसी रखी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड कश्मीर. और उसके बाद उसका गोल उनका ये था कि हमने एक यहाँ पर आतंकवादी दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी है, हमने एक रियासत के अंदर एक अमन पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे में यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, टूरिज़्म होगी, टूरिज़्म के नतीजे में पैसा आएगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री खड़ी होगी और इंडस्ट्री खड़ी होगी. और जब यहाँ पे आसूदगी होगी, यहाँ पे कश्मीरी नौजवान जो है उसको जॉब मिलेगी, उसके हाथ में पैसा आएगा, तो फिर वो दहशतगर्दों या सेपरेटिस्ट जो हैं, जो मुजाहिदीन हैं या सेपरेटिस्ट हैं, कुछ भी आप उनको कह लें, वो उनका हिस्सा नहीं बनेगा. और इसका एक आपको इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है गुज़श्ता 24 घंटे में. जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं कि 2018 में, मैंने पिछले वीलॉग में गलत कह दिया था कि 2 बिलियन टूरिस्ट आते थे 2018-19 में. 2018 तक जो टूरिज़्म हो रही थी इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, या उसको आप यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज में कहें इंडियन कंट्रोल कश्मीर में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में, तो वो तकरीबन 8 लाख कुछ थी, यानी 1 मिलियन से कम थी. और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर 3.3 मिलियन के करीब टूरिस्ट आ रहे थे. और ये टूरिस्ट अपने साथ एक इकनॉमिक एडवांटेज लेकर आ रहे थे कश्मीरी मुसलमानों के लिए. और ये इकनॉमिक एडवांटेज जो है इसका फ़ायदा छोटे होटल वाले भी उठा रहे थे, बड़े होटल भी उठा रहे थे, एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी उठा रही थी, लोगों को इसका पैसा मिल रहा था. खा वो घोड़े चलाने वाला या घोड़े की सर्विस प्रोवाइड करने वाला हो, या छोटी शकारा चलाने वाला हो, या बोट मैनेजमेंट कर रहा हो, या कोई छोटा चाय वाला हो, सबके पास ये एडवांटेज आ रहा था. और यही एक वजह है कि जो गुज़श्ता 24 घंटे में कश्मीरी मुसलमानों ने इसके ऊपर बड़ा शदीद इमोशनल रिएक्शन किया है. उनको यह है कि ये दहशतगर्दों ने हमें, हमारी ज़रिया मार्च को, हमारी इकनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. और दूसरी तरफ उनको ये भी मतलब उनको शक है या उनका इल्ज़ाम है
کہ ہندوستان کا میڈیا خاص کر کے جیسے ریپبلک ٹی وی ہے ارناب گوسوامی کا، یہ لوگ اسے ایک ہندو مسلم ایشو کے طور پہ دکھا رہے ہیں، جبکہ یہ ایک سیکیورٹی نیگلیجنس ہے، یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ کشمیری مسلمانوں نے نہیں کیا، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ یہ ریئیکشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نریندر مودی کی آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد کی جو مسکولر پالیسی تھی، اس نے ڈویڈنڈ دیے تھے نریندر مودی کی حکومت کو، اور اب اس دہشت گردی نے یہ سوال اٹھا دیا، جیسا کہ نیو یارک ٹائمز نے آبزرو کیا کہ نریندر مودی کی جو پالیسی تھی وہ تو اگلی سائڈ نے، یہ جس نے بھی ایکشن کیا اس نے یہ میسج دیا ہے کہ یہ تو ایک دہشت گردی کے واقعے سے پوری کی پوری پالیسی جو ہے نریندر مودی کی تمام کامیابی جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ سو اب ہوا کیا؟ اچھا، اسی کانٹیکس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کشمیری مسلمانوں کی جو فیلنگ ہے اسے آپ عادل حسین شاہ، وہ جو گھوڑے والا جس نے اپنے ہندو گیسٹ وزٹر اور رائڈر کو بچانے کے لیے اور اس کی خاطر اپنی جان کا اس نے نذرانہ دیا، اس میں آپ کو کشمیری مسلمانوں کی ایک فیلنگ بھی وہاں پہ نظر آ سکتی ہے۔ اب نریندر مودی جو سعودی عرب سے اپنا وزٹ کٹ شارٹ کر کے ویڈنسڈے کی مارننگ میں پہنچے دلی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو انہیں ایئرپورٹ کے اوپر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اور ہندوستان کے منسٹر ایکسٹرنل افیئرز ایس جے شنکر نے ان کو بریفنگ دی۔ اس کے چند گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر دلی میں کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی CCS، جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایپیکس پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ان کی میٹنگ ہوئی، جس میں 5 کے قریب سٹیپ اٹھائے گئے۔ وہ 5 سٹیپس میں سے سب سے جو ظالم اور سب سے سخت سٹیپ انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو کبھی گزشتہ 60+ ایئرز میں سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا، اس کو امیجیٹلی طور پہ سسپینڈ کر دیا۔ اور ہندوستان کے فارن سیکرٹری نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان یہ دہشت گردی کا پوری پالیسی اور اس کا پورا سٹرکچر جو ہے اسے ڈسمینٹل نہیں کرتا، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکے گی۔ اب اس میں جو بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس اس وقت کتنی کیپیسٹی ہے پانی کو روکنے کی؟ میرا خیال ہے 100% تو نہیں ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں یا دہائیوں میں ہندوستان نے ڈیمز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اگر فوری طور پہ انڈس کا اور چناب کی طرف آنے والے پانی کو وہ روکتے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں، ایک ایسے مہینوں میں روکتے ہیں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو برف پگھلتی ہے کشمیر میں اور اس کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی آتا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے 60-70% بھی پانی جو روک لیا، بہت بڑا کرائسس ہوگا۔ میں نے اپنا سارا بچپن جو ہے وہ جو میرپور آزاد کشمیر میں گزارا ہے، ہمیں ہر وقت منگلا ڈیم نظر آتا تھا، ہمیں اندازہ ہے یہی وہ مہینے ہیں جب پاکستان کے ڈیم جو ہیں وہ بھرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے۔ اس کرائسس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں پنجاب اور سندھ کے درمیان جو چولستان کینال سسٹم، جس کا مریم نواز صاحب، محترمہ مریم نواز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 15 فروری کو جن چولستان کینال سسٹم کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی منہ ماری ہو رہی ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کے ایشو کے اوپر۔ تو اب اگر ہندوستان پانی بند کر دیتا ہے اور شروع کر دیا انہوں نے پروسیس، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پولیٹیکل اور ہیومن اور ایگریکلچر اور کتنا بڑا ایک اکنامک کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹیپس لیے انہوں نے کیبنٹ کمیٹی فار سیکیورٹی کی میٹنگ میں، جس میں واگا اٹاری بارڈر جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، جو ساکھ کے ویزاز پہ لوگ تھے ان کو کہا گیا 48 گھنٹوں میں ہندوستان چھوڑ دیں، جو لوگ نارمل ویزاز پہ آ چکے ہوئے تھے، بارڈر سٹیمپ ہو چکا ہوا تھا، ان کو 1 مئی تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے ایمبیسی کے یا کانسولیٹس میں چونکہ ایمبیسڈرز لیول پہ یا ہائی کمشنرز موجود نہیں ہیں، تو اس کے بعد جو وہاں پہ ملٹری اٹیشیز تھے، یعنی ملٹری اٹیشی، ایئر اٹیشی، نیول اٹیشی، ان کو فوری طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے ہندوستان نے اسلام آباد سے، کراچی سے جو بھی ان کا اس قسم کا سٹاف تھا اس کو واپس بلا لیا۔ یہ سٹیپس بھی ایکچولی ایک طرح کا ڈیکلیریشن آف وار قسم کا سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسپانس نے ابھی بلڈ اپ ہونا ہے۔ جو ابھی ہم نے دیکھا یہ انیشیل ریسپانس ہے، اس ریسپانس نے ابھی بلڈ اپ ہونا ہے۔ یہ ریسپانس کس ڈائریکشن میں بلڈ اپ ہوگا، اس کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر حسین ندیم نے ایک بہت ہی مالا خیز قسم کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے۔ دس از پرہیپس دی بیسٹ پاسبل انالیسس جو اب تک کسی پاکستانی نے اس حوالے سے، پاکستانی اوریجن اسکالر نے اس حوالے سے دیا ہے۔ اس میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سرجیکل سٹرائکس کو بھی آپ رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک سے بھی زیادہ اب نریندر مودی کی حکومت آگے جائے گی، اور سرجیکل سٹرائکس اگر ہوں گی تو پھر وہ اس قسم کی سرجیکل سٹرائکس ہوں گی کہ انڈیا کی ڈیمانڈ ہوگی کہ پاکستان اس پہ کوئی رسپونڈ نہ کرے، اور ہندوستان کو لشکر طیبہ کے جو ٹارگٹس یا ان کے ٹھکانے یا ان کے بیسز ہیں پاکستانی پنجاب کے اندر، ان کو یا آزاد کشمیر میں کہیں ہیں، انہیں ڈسٹروائے کرنے کی ان کو اسی طرح سے اجازت ہو جس طرح سے کہ اسرائیل حملہ کرتا ہے اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا۔ اس کی ایک پاسبلٹی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، انٹرنیشنل پاورز، یورپ، ان سب کا
پاکستان کی حکومت کے اوپر بے تحاشا جو ہے وہ دباؤ ہوگا. یہاں ہندوستان جنرل موبلائزیشن بھی کر سکتا ہے, اس کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جس قسم کی موبلائزیشن اٹل بہاری واجپئی کی حکومت نے دسمبر 2001 میں ہندوستانی پارلیمنٹ پہ حملے کے بعد کی تھی, اس قسم کی موبلائزیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ موبلائزیشن کہیں جون جولائی 2002 میں اس وقت ختم ہوئی تھی جب جنرل مشرف نے ایک ساکھ کی جو ہمیں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں جا کے زبردستی ہینڈ شیک کیا تھا ہندوستان کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی سے وہ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ جنرل مشرف کی کوئی ذاتی خیر اس میں بہت سمارٹنیس نہیں تھی, اس کے پیچھے اس وقت کی بش ایڈمنسٹریشن, بش جونیئر کی ساری ڈپلومیٹک پریشر تھا ہندوستان کے اوپر کہ آپ پاکستان کی اپالوجی کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی اس وقت افغانستان میں ان کو پاکستان کی بہت زیادہ مدد چاہیے تھی. 9/11 کے بعد اس وقت برٹش اینڈ امریکن ایکشن جو ہے وہ افغانستان میں بھی کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا, وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہے تھے, تو ان کو پاکستان کی بہت ضرورت تھی. اس موقع پہ پاکستان کے پاس اس قسم کا کوئی امریکن لیوریج جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب پاکستان کی سائڈ سے مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پہلگام میں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. اب یہی ایک سوال ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو پھر ماسٹر مائنڈ اس کا انڈیا میں ہونا ہوگا. اچھا, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ 100% ڈیفینیٹلی ایک فالس فلیگ ہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ منی پور سے لے کے یعنی نارتھ ایسٹ سے لے کے کشمیر تک ہندوستان میں بے تحاشا ہوم گرون ٹیررزم جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اگر یہ ہندوستان کی سرکار نے یا نریندر مودی نے ان کی رجیم نے یہ خود سے کیا ہے تو پھر اس کے اغراض و مقاصد و گولز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں بات اور کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ کوئی ابھی تک آزاد کشمیر کے یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہندوستان کے کوئی کنکریٹ قسم کے پلانز ہمارے سامنے نہیں آئے. کوئی انہوں نے ملٹری بلڈ اپ نہیں کیا ہوا. انفیکٹ یہ ہے کہ ہندوستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو بہت ایموشنل قسم کی ہم نے ڈبیٹ دیکھی ان کے ریٹائرڈ جنرلز ٹیلی ویژن, خاص کر کے ریپبلک ٹیلی ویژن چینل میں, وہاں سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلڈ اپ تو دور کی بات ہے, ان کی اوور آل جو کانسنٹریشن ہے جموں اینڈ کشمیر کے سیکٹر میں پہلے کے مقابلے میں کم ہے. اگر کسی ایک سیکٹر میں پہلے اگر ایک کانسنٹریشن تھی, ایک گیرزن تھا یا ٹروپ کانسنٹریشن تھی جو ایک سیکٹر کے لیے ہوتی تھی, اس وقت وہ 2-3 سیکٹرز کو مینیج کر رہی ہے. اور پینڈیمک کے بعد اور 2019 کے بعد کچھ ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. کچھ اکنامک ریزن سے انہوں نے اپنے اکنامک کاسٹ کم کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے انہوں نے ماڈل چینج کر دیا ہے, شارٹ ٹرم کمیشن دے رہے ہیں, تو خاصی تبدیلی آئی ہے. تو کوئی ایسا بلڈ اپ آپ کو پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ نظر نہیں آتا. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور جی بی کے حوالے سے کوئی ویزیبل پلان ان کے نہیں ہے. انہوں نے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں یا جی بی کی پالیٹکس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, وہاں پہ بینیفٹ کرنے کے لیے کوئی ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ انہوں نے نہیں کی ہوتی. ادروائز اس کے کوئی سمٹم یا اثرات ہمیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ ہے, بلوچستان کے اندر ہے, بی آر اے کے اندر ہے. بلوچستان کی پالیٹکس میں ہندوستان کی انویسٹمنٹ کے اثرات, سمٹمز اور ایویڈنسز ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اس قسم کی کوئی پیرالل انویسٹمنٹ ہمیں آزاد کشمیر جی بی میں اس وقت تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے پاکستانی کومنٹیٹرز کا, اور یہ سوال ہندوستان میں بھی اور خود کشمیر میں بھی, مقبوضہ کشمیر میں بارہا اٹھایا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ پہلگام کے ایک ایسے ولنریبل پوائنٹ میں جہاں ایک ہی وقت میں ایک پکنک اسپاٹ کے اوپر 500 سے 2000 ٹورسٹ موجود ہوں, وہاں کسی قسم کا سیکیورٹی ایپریٹس ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا. سیکیورٹی فیلئر سے زیادہ یہ بیسکلی خالصاً ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے, جہاں ہندوستان کے سیکیورٹی ایپریٹس نے یہ اندازہ لگایا ہی نہیں کہ یہ ایک اتنا ولنریبل اسپاٹ ہے, یا ان کو لگ رہا تھا کہ اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک ویلڈ قسم کا کوشچن ہے جو کہ اٹھایا گیا. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ ہے یا اس میں شاید اس کے محرکات ہندوستان کے اندر ہوں, تو مجھے ایک بڑی چلنگ, ایک بڑی ڈسٹربنگ قسم کی ڈسکشن مجھے یاد آتی ہے جو غالباً 2019 میں ریاض کھوکھر مرحوم جو پاکستان کے فورن سیکرٹری بھی رہے, نہ صرف پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے, وہ پاکستان کے ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اور ماہر ناز ڈپلومیٹس میں ان کا شمار ہوتا تھا, جنہوں نے جو پاکستان کے ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے, انہوں نے ایز ایمبیسڈر سرو کیا امریکہ کے اندر, رشیا کے اندر, چائنا کے اندر انہوں نے سرو کیا, رشیا کے اندر انہوں نے سرو کیا, تو بہت ہی کیپیبل تھے. انہوں نے مجھے 2019 میں انور بیگ صاحب ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے مرحوم, ان کی بھی 2023 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے گھر پہ ایک ڈنر تھا, ڈپلومیٹک ڈنر تھا, جہاں مجھے ریاض کھوکھر نے کہا کہ ان کو بہت خدشہ ہے کہ 2025 کا جو سال ہے, جس سال میں اب ہم ہیں, یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بڑا ڈیسائزر سال ہو سکتا ہے. تو میں نے بڑی حیرانگی سے ریاض کھوکھر صاحب کو پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ 2025 جو ہے
وہ RSS کی 100th اینیورسری ہوگی. یہ ایک بڑی ایڈیولوجیکل تھرسٹ ہے اور RSS اور BJP یہ کچھ چاہیں گے کہ 2025 میں آزاد کشمیر کے حوالے سے اور GB کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے ان کی کوئی پلاننگ ہو. ایک ٹوٹلی ایڈیولوجیکل انٹلیکچوئل انالیسس ان کا تھا. ابھی تک ہم نے اس کی کوئی ایویڈنس اس سٹیج کے اوپر دیکھی تو نہیں ہے جس کی بیسس پہ ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی تیاری کی بھی ہے, لیکن بہرحال اس پہلو کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں ہفتوں میں کس قسم کے یعنی فیصلے ہوتے ہیں, کس قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں ہندوستان کی سائڈ سے, تبھی ہم اس کے حوالے سے کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ صرف ایک آپ اس سٹیج کے اوپر صرف آپ اس کو ایک انٹلیکچوئل تھیوری کے طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب ہندوستان میں ایک دوسری چیز ہے کہ ایک اینٹی مسلم ایجنڈا جو ہے وہ ظاہر ہمیشہ سے RSS کا ایجنڈا رہا ہے, کیا اسے بھی شیپ کیا جا سکتا ہے؟ فیلنگز اسٹیج پہ بڑی ہرٹ ہے. اگر آپ تھرو آؤٹ ہندوستان دیکھیں جس طرح سے یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہندوؤں کو ان کی پتلونیں اتار کے آئیڈینٹیفائی کر کے یہ پوچھ کے کہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے آدمیوں کو مارا ہے, اس کے حوالے سے اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں بڑے خوفناک اور بہت ہی غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں. کیا یہ ایسے جذبات ہیں جن پہ RSS یا BJP کیپٹلائز کرنا چاہیں گے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ٹھیک طرح سے. بہرحال یہ ایک اس کا آسپیکٹ ضرور ہے. اب سوال آ جاتا ہے ماسٹر مائنڈ کا کہ اگر یہ ماسٹر مائنڈ ہندوستان میں نہیں ہے تو پھر یہ ماسٹر مائنڈ کہاں ہے؟ یہ ماسٹر مائنڈ کیا پاکستان کے اندر ہے؟ یہاں پر بالی ووڈ کی فلم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ شیئر کیا ہے ٹویٹر کے اوپر. مجھے فلم کا نام نہیں پتا, لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جیپ کے اندر ہندوستان کے آرمی آفیسر جا رہے ہیں کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر میں, اور ایک جونیئر آفیسر اپنے سینئر آفیسر سے پوچھتا ہے کہ بھائی سر دونوں طرف اس بارڈر کے دونوں دیشوں کے اندر بہت انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم کشمیر کا کوئی حل جو ہے نہیں نکال پاتے؟ تو اس پہ اس کا جو سینئر آفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ محض ایک جنگ یا بارڈر کانفلکٹ نہیں ہے, یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور دونوں طرف ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے, بیکاز یہ کشمیر ان کے لیے ایک انڈسٹری ہے, اس سے دونوں سائڈس جو ہے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں. اب یہ دونوں سائڈس پہ مطلب شک ہے کہ دونوں سائڈس بینیفٹ اٹھاتے ہیں, لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شک ہے کہ پاکستان میں شریف زرداری عاصم رجیم انتہائی غیر مقبول ہے. پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں کوئی اتنا غیر مقبول پولیٹیکل رجیم یا سیٹ اپ نہیں تھا, اور یہاں پر کشمیر کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی. تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ اغراض و مقاصد کیا ہیں, گولز کیا ہیں؟ اور اچھا اس میں جنرل عاصم نے بدقسمتی سے جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے آرمی چیف نے چند دن پہلے ڈائسپورا سے بات کرتے ہوئے جو انہوں نے کامنٹس کر دیے 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہندو اور ہے, ہم اور ہیں, ان کا مذہب اور, ان کا کلچر اور, ہم مسلمان ہمارا مذہب کلچر اور پھر کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. یہ پرانی بات ہے, اس بات کو اب کہنا بھی نہیں چاہیے تھا, اور یہ کہ ہم کشمیر کو بھول نہیں سکتے. یہ سب کامنٹس اس وقت جو ہیں وہ ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں دہرائے بھی جا رہے ہیں, اور یہ صرف نہ صرف وہاں دہرائے جا رہے ہیں بلکہ مغربی جو کامنٹیٹرز ہیں, نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, اکانومسٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. تو اس وقت ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے رجیم نے, سول ملٹری جو رجیم ہے, اس نے کشمیر کے اندر ایک دہشت گردی کے ذریعے انہوں نے اپنی پولیٹیکل ڈائیورژن بھی پیدا کی ہے, اور گول ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیشنل یونیفیکیشن, ایک قومی ایک نیشنل یونٹی جو ہے وہ پیدا کی جائے. اگر آپ فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے ٹویٹس اور ان کے کامنٹس دیکھیں, اور اس طرح سے بہت سے جو جنگوسٹک قسم کے پاکستانی ٹی وی اینکرز ہیں جیسے جناب منصور علی خان صاحب ہیں, ان کے آپ کامنٹس دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی صداقت بھی ہے. فار انسٹنس اگر اس موجودہ سیٹس اور سرکمسٹانسز میں اگلے چند دنوں میں کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں عمران خان کو رہائی بھی ملے تو عمران خان باہر نکل کے کیا کریں گے؟ اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان میں تو عمران خان بھی افواج پاکستان کو, پاکستان کے ملٹری رجیم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ان کو اپنی ریاست اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ یہاں پر ایک تھیوری ہے کہ یہ بھی ایک اس کا پہلو جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب اگر یہ صحیح ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے. ہاں ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ تھا, یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو رجیم ہے, یہ ملٹری ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ BLA کی جو دہشت گردی تھی ٹرین کے خلاف, جہاں پہ بہت نقصان ہوا بلوچستان میں, اس کا بھی ایک یہ ریسپانس ہو سکتا ہے ون آف کے ہندوستان کو, چونکہ پاکستانی سائڈ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ ہندوستان نے کروایا, تو یہاں سے ایک ون آف میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہ سمجھیں, ہم نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا ہوا تھا, لیکن ہم بھی اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں جو آپ کے پیس کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ صحیح ہے, اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں خدشہ ہے,
تو یہ بڑی ڈینجرس برنکسمینشپ ہے، اور یہ ایک ایسی ڈینجرس برنکسمینشپ ہے جس میں ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے کاز تو سرو ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست کو بہت زیادہ یہاں پہ نقصان ہوگا۔ آنے والے چند دنوں میں صورتحال مزید کلیئر ہوگی۔ ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔